Supreme Court Middle Income Group Legal Aid Scheme. The purpose of this scheme is to facilitate the middle income group litigants in Supreme Court whose income does not exceed rupees 60,000 per month or a maximum of rupees 7.5 lakhs per annum. A litigant has to incur approximately rupees 25,000 till the finalization of cases, including the services of senior advocates. नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। नाज़रीन, हर बार की तरह एक नए मेहमान के साथ आए हैं और एक नए मौजू के साथ आए हैं। नाज़रीन, आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, हमारे आज के जज साहब हैं सुनील कुमार साहब, जो कि 3rd एडिशनल मुंसिफ हैं। जज साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जैसे आज हम बात कर रहे हैं रैगिंग पे, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या है ये रैगिंग। देखिए, रैगिंग एक ऐसी हरकत है, एक ऐसे तालिब इल्म की जो किसी दूसरे तालिब इल्म के साथ वो हरकत करता है। वो हरकत किसी भी शक्ल में हो सकती है जी। कभी कभी वो हरकत उसको डराती है जी। कभी कभी वो हरकत उसको कुछ काम करवाती है जी। या कभी कभी वो हरकत इतनी आगे तक चली जाती है ताकि उसको शारीरिक कष्ट होता है उससे जी। तो उस वजह से ये सारे जो है ये रैगिंग इसको इंक्लूड करती है जी। जैसे कि अभी आपने कहा कि एक हरकत होती है, हम ये भी कह सकते हैं कि एक शरारत होती है, जो एक शरारत आगे गंदी शक्ल ले लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा कि काफ़ी सारे केसेस जो हुए हैं रैगिंग के मुतलिक, वो हरकत पहले बिल्कुल हंसी मजाक से शुरू हुई है, बाद में उसने काफ़ी शरारत का रूप भयानक शक्ल ले ली है। जी। जैसा ये जो चीज़ है रैगिंग, हर साल नए एडमिशन्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं और नए स्टूडेंट्स आते हैं। अगर देखा जाए प्रोफेशनल कॉलेजेस, उनमें ये चीज़ें बहुत आम हैं। तो जैसा आपका कुछ अपना इसमें कुछ एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं लॉ कर रहा था पुणे यूनिवर्सिटी में ILS लॉ कॉलेज से, तो 2003 में एक वाक़या हुआ था वहाँ पे रैगिंग इंसिडेंट का, जिसमें कम से कम 23-24 बच्चे इसमें इन्वॉल्व पाए गए थे जी। और वो काफ़ी एक नेशनल इशू भी बन चुका था जी जी। जिसमें काफ़ी सारे बच्चे फिर फाइनली स्कूल अथॉरिटीज़ ने डिसीजन ले लिया और वो एक्सपेल उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया। उसमें काफ़ी सारी लड़कियां भी थी। ये शायद फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि 5-6 लड़कियां एक साथ एक्सपेल हुई थी। जी। जैसा अभी आपने बताया कि आपका ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर बार जब भी एडमिशन्स होते हैं, हर बार पहले ये चीज़ बताई जाती है कि रैगिंग जो है, रैगिंग प्रोहिबिटेड है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं होते रहते हैं। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे देखिए, इसकी वजह सबसे बड़ी ये भी हो सकती है कि जानकारी की रैगिंग एक जुर्म है जी। और जुर्म ऐसा कि जो संगीन रूप ले सकता है जी। वक्त से वक्त सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की हैं कि रैगिंग को रोकना चाहिए जी। मगर काफ़ी सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने इसको उतनी सीरियस तरीके से नहीं लिया जी। 2000 में एक PIL फाइल हुई थी विश्व जागृति मिशन के नाम से सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, अगेंस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया। वो जो PIL चल ही रही थी, सब जुडिस थी बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसी टाइम UGC ने एक कमेटी फ्रेम की जी। कमेटी ने कुछ गाइडलाइंस रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में उन्होंने डिफाइन किया रैगिंग क्या होता है, स्कूल या इंस्टीट्यूशंस को या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या क्या तरीके लेने चाहिए या स्टेप्स उठाने चाहिए जिस तरह से वो रैगिंग को रोक सकें जी। उसकी देर बाद थोड़ा सा रैगिंग में रुकावट हो गई जी जी। मगर फिर रैगिंग इंसिडेंट्स होते रहे जी। फिर 2006 में एक और PIL फाइल हुई जी। यूनिवर्सिटी ऑफ केरला वर्सेस काउंसिल फॉर प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी फ्रेम की अंडर द गाइडेंस ऑफ RK राघवन, द एक्स डायरेक्टर CBI डायरेक्टर। तो राघवन कमेटी की रिपोर्ट से वो फेमस है जी। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और काफ़ी सारे केसेस स्टडी किए, पुरानी UGC की रिपोर्ट भी स्टडी की कि रैगिंग क्यों होती है और इसके रीजंस क्या हैं। उनने देखा काफ़ी सारे वजूहात इसके ये होते हैं
کہ یہ جو بچے آتے ہیں جب یہ ایڈمیشن کرتے ہیں, جب ان کے ساتھ کوئی سینئر طالب علم یا اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ ہم یہ کمپلینٹ کس کو لے کے جائیں. جی جی. اگر وہ سمجھ بھی پاتے ہیں کہ ہم یہ کمپلینٹ لے کے کسی پرٹیکولر پرسن یا ہائر اتھارٹی پرنسپل کو لے کے جائیں, تو کافی سارے کیسز میں وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پرنسپل ریسپانسبلٹی سے کام نہیں لیتے ہیں. جی جی. وہ اس کو اتنی سیریسنس نہیں ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ ریگنگ انسیڈنٹس بڑھتے گئے. جی. اور ریسنٹلی ہماچل پردیش جو PMGYC میڈیکل کالج ہے, وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا, کافی فیمس کیس رہا وہ, مطلب کافی اخباروں کی سرخیوں میں بھی وہ کیس آیا, نیوز چینلوں پہ بھی ہے. امن کاچرو, وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. جی. کچھ طالب علم نے ان کے ساتھ ریگنگ کی, فزیکل اسالٹ کیا, جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. جی جی. اور ان کو پھر سزا ہو گئی IPC کے 3042 میں, کلپیبل ہومسائڈ ناٹ اماؤنٹنگ ٹو مرڈر. 4 سال کی سزا وہاں پہ سیشنز کورٹ نے وہاں پہ ان کو دی. جی. اس کے اگینسٹ وہ اپیل میں گئے تھے ہائی کورٹ نے ان کی سزا برقرار رکھی اور ان کو 1 لاکھ روپے تک کا پینلٹی بھی بولنے کو کہا. جی جی. اس کے بعد آنریبل سپریم کورٹ نے دیکھا کہ ابھی تک بھی راگھون کمیٹی کی رپورٹ کے بعد بھی ابھی ریگنگ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اور اتنے ہینیس. ہاں, تو یونیورسٹی آف کیرلا ورسز کاؤنسل فار پرنسپلز جو PIL ایک اور فائل ہوئی, اس میں پھر سے سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دی. اور سپریم کورٹ نے واضح طور پہ اس میں بتایا ہے کہ یہ جو چیزیں ہم اس ججمنٹ میں بول رہے ہیں, یہ سبھی کالجز اور یونیورسٹیز کو فالو کرنے ہیں, بائنڈ کر دیتے ہیں. اگر وہ کالجز اور یونیورسٹیز فالو نہیں کریں گے تو دیٹ ول بی ان وائلیشن آف سپریم کورٹ ججمنٹ. وہ خلاف ورزی ہو جائے گی سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ. جی. جیسے کہ ابھی آپ نے یہ ساری چیزیں بتائیں, تو اس کا مطلب اگر کوئی بھی کمیٹی بنتی ہے, کوئی بھی اس پہ کام ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سپرویژن ہے. سپریم کورٹ, ہمارے آنریبل سپریم کورٹ باضابطہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مانیٹر کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ چیزیں ویسے ہی ہو رہی ہیں جیسے گائیڈ لائنس دی گئی ہیں. بالکل 100% یہ بالکل فالو ہوتا ہے. سپریم کورٹ اگر سپریم کورٹ کی نالج میں کوئی لائے کہ اس طرح سے یہ کالج وائلیٹ کر رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی دوز کالج اتھارٹیز, وہ جو کالج اتھارٹیز ہیں, وہ سزا کے اسٹرکٹ ایکشن ہو سکتا ہے. اچھا, جیسا ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ اسٹوڈنٹ کو اکثر یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے, کہاں اپروچ کرنا چاہیے اگر کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریگنگ ہوتی ہے. تو اب ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا اس پہ بتائیں ہمارے ناظرین کو بھی, اور بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, خدا نہ خواستہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے. دیکھیے, مین جہاں پہ یہ ریگنگ فوکس کرتی ہے, جہاں پہ زیادہ تر یہ ریگنگ ہوتی ہے, وہ 12ویں جماعت کے بعد جب کالج میں داخلہ ہو جاتا ہے, یا 12ویں جماعت کے بعد کچھ پروفیشنل کورسز میں داخلہ ہو جاتا ہے. وہ لے لیجیے آپ میڈیکل کورسز میں, فارمیسی, انجینئرنگ, کافی سارے, یا یونیورسٹی لیول پہ ہائر ایجوکیشن میں جہاں ریسرچ ہوتی ہے, PhD اسکالرس ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی یہ ہوتے ہیں. اس کے متعلق UGC نے 2009 میں ہی ریگولیشنز بنائی ہیں. اس ریگولیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ریگنگ کو روکنا ہے, کس طرح سے کمیٹیز کو فارم کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے, انہوں نے بھی 2011 میں یہ قانون بنایا, پریونشن آف ریگنگ ایکٹ. یہ دونوں جو UGC ریگولیشن, مجھے لگتا ہے جتنے بھی طالب علم جو ہائر ایجوکیشن کرتے ہیں وہ اس UGC سے واقفیت ہوگی ان کی کہ UGC کیا ہے. UGC ایک ایسی اسٹیچوری باڈی ہے جو پورے تھرو آؤٹ انڈیا گورن کرتی ہے کہ منیمم سٹینڈرڈس آف ایجوکیشن کیا ہونے چاہیے. یہ بنی ہے UGC باڈی, یونیورسٹی گرانٹس کمیشن, ایک UGC یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ایکٹ کے تحت, ایک سینٹرل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت ان کو پاور دیا گیا ہے کہ جتنی بھی یونیورسٹیز یہاں پہ انڈیا میں تھرو آؤٹ انڈیا ہیں جو آپریٹ کر رہی ہیں, ان کے متعلق منیمم سٹینڈرڈ ایکٹ, کیا منیمم ایجوکیشن سٹینڈرڈز ہونے چاہیے وہ پرسکرائب کرنے کے لیے, اور ریگولیٹ کرنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی پاورز, اسی ایکٹ کے تحت جو پاورز ان کو ملے, اختیار انہیں ملے, انہوں نے ریگولیشنز بنائی ہیں. ریگولیشنز کو یہ نہیں سمجھنا کہ لا نہیں ہے. لا انکلوڈ کرتا ہے ریگولیشن ڈیفینیشن. تو ریگولیشن لا ہے, اس کو بالکل فالو کرنا ہے, اور اس کو نہیں فالو کریں گے تو پینل کانسیکوینسز یا کانسیکوینسز جو UGC ریگولیشن میں ہے وہ دیے گئے ہیں. جیسا ابھی ہم آتے ہیں کہ آپ نے کہا پینل کلاز بھی ہے باضابطہ, تو کیا ہے وہ پینل کلاز؟ دیکھیے, جو ہمارا 2011 کا پریونشن آف ریگنگ ایکٹ ہے,
اس میں ریگنگ کو ایک پینل آفینس بنایا ہے جی کہ اگر کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کو کالج میں تنگ طلب کرتا ہے, جی اس کو ڈراتا دھمکاتا ہے, یا اس سے کوئی ایسا کام کرواتا ہے جو اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو, جی جی تو وہ جو اسٹوڈنٹ ہے, طالب علم ہے, وہ جا کے ایک پرٹیکولر اتھارٹی ہے یا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے, اس کے پاس جا کے وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے. جی وہ جو پرنسپل ہے اس کو ودن 7 days 7 دن کے اندر اندر اس کو انکوائری کرنی ہے. انکوائری میں اگر لگتا ہے کہ ریگنگ ہوئی ہے جی جی تو ان پرنسپل صاحبان کو یا ان جو ڈائریکٹر ہیں, جو بھی انچارج جو ممبر ہیں اس اینٹی ریگنگ کمیٹی کے, وہ پرنسپل بھی ہو سکتے ہیں, وہ مینیجر بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی بھی نام سے جانے جا سکتے ہیں, جی ان کو یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ پولیس کو یہ ریگنگ انسیڈنٹ رپورٹ کرے. پولیس اس میں فردر تحقیقات کرے گی, انویسٹیگیشن کی کرے گی اور کورٹ میں پھر تحقیقات کو پیش کرے گی. جیسا اگر اس میں اگر ٹائم دیا گیا ہے, ٹائم فریم ہے کہ کچھ دن ہے, 7 دن ہے, 7 دن میں آپ نے آگے پولیس کو یہ فارورڈ کر دینا ہے, اور ان کیس اگر فارورڈ نہ کیا جائے, اگر فارورڈ پرنسپل صاحب ہی ہیں یا جو بھی کوئی ممبر ہے وہ آگے فارورڈ نہیں کرتے, تو کیا ایکشن ہوگا ان کے خلاف؟ اسی ریگنگ ایکٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر یہ پرنسپل صاحب یا مینیجر صاحب ایکشن نہیں لیتے 7 دن کے اندر, تو ان کو ڈیمڈ مانا جائے گا, یہ ڈیم کیا جائے گا, یہ مانا جائے گا کہ وہ بھی اس ریگنگ میں ملوث ہیں, جی, اور ان کو بھی وہ بھی سزا کے وہ ہو جائیں گے. دیکھیے جیسا اکثر کیا ہوتا ہے, اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ کالج ہو یا یونیورسٹی ہو, اگر پرنسپل بھی ہے وہ بھی چاہے گا کہ یہ جو چیز ہے یہ ہائی لائٹ نہ ہو. کیوں؟ اگر FIR لانچ ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز تو ان کے انسٹیٹیوشن کا نام خراب ہو جاتا ہے. یہ بھی کہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں واقعی میں چاہتے ہیں یا بڑھاوا دے رہے ہیں بچوں کو کہ وہ ریگنگ کریں, لیکن ان کا ایک یہ ہوتا ہے, مدعا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن کا نام خراب نہ ہو. ان کیس اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایک اسٹوڈنٹ کو کیا ریٹن میں چیزیں دینی چاہیے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے پاس ٹائم ہے, اگر 7 دن کا ہے تو وہ کیسے پروو کرے گا کہ 7 دن ہو گئے ہیں, 7 دن کے بعد اس کی کمپلینٹ, آج 10واں دن ہے آج بھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. ہاں, یہ بالکل امپورٹنٹ سوال ہے. میں پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریگنگ ہے, جی, یہ جو اس کی ڈیفینیشن ہے, جو یہ بتایا گیا ریگنگ کیا ہے, اس میں کافی ساری حرکتیں انوالو ہیں. جی, وہ حرکت ایک معمولی کسی بھی طالب علم کو, جو سینئر طالب علم ہے, وہ اس کو بول سکتا ہے آپ جی تھوڑا سا اٹھک بیٹھک کیجئے, جی جی, یا آپ جی یہاں پہ یا کوئی گانا سنائیے, جی, یا کوئی ایسی حرکت کریے جو, تو یہ ریگنگ مانی جائے گی. مگر کچھ ایسی حرکتیں بھی ہوتی ہیں جو ریگنگ کے اندر آئیں گی مگر وہ دوسرے قانون کے زمرے میں بھی آ جائیں گی. جی, جیسے اگر آپ کسی کو اسٹوڈنٹ کو تھپڑ مار دیتے ہو تو ہمارے رمبیر پینل کوڈ کے تحت بھی اس کے لیے سزا ہے. جی, اگر آپ رات کے ٹائم ہاسٹل میں گھس جاتے ہو, جی, توڑ پھوڑ کرتے ہو کسی جونیئر اسٹوڈنٹ, وہ بھی ہمارے رمبیر پینل کوڈ کے زمرے میں آ جائے گا. تو اس وقت ایک طالب علم کو ویٹ نہیں کرنا ہے پرنسپل کی کہ وہ کیا ایکشن لیں, وہ ڈائریکٹ بھی تھانے پہ جا سکتے ہیں. جی, کیونکہ ریگنگ ایکٹ جو ہے اسی میں لکھا گیا ہے کہ یہ جو ایکشن یہاں پہ ہوگی اس ریگنگ ایکٹ کے تحت, یہ ان ایڈیشن ہوگی. جی, باقی جو قانون اس سے ڈیل کرتے ہیں, جی, جیسے ہمارا فوجداری قانون ہے, ہمیں باضابطہ پولیس اسٹیشن کو اپروچ کرنا ہے. جی, جیسا ہم نے ابھی جیسے بات کی کافی ساری چیزوں کی, تو ہم بات کرتے ہیں ایک پیرنٹ, جو پیرنٹ ہے بچوں کے, ان کا کیا رول بنتا ہے جب ان کے بچوں کا ایڈمیشن ہو. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. تو پہلے جب بچہ اپنے گھر سے نکلے اپنے نئے کالج کے لیے یا یونیورسٹی کے لیے, تو کیا پیرنٹس کو کیا کیسے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے اس بچے کی؟ دیکھیے, پیرنٹس کو بالکل کاؤنسلنگ کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بولنا چاہیے, دیکھیے اگر آپ ایسی کوئی حرکت میں ملوث ہو گئے تو آپ کا جو فیوچر ہے وہ خراب ہو سکتا ہے, آپ کی پڑھائی رک سکتی ہے. ان کو گائیڈ کرنا ہے. پیرنٹس کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ دیکھیے جو بھی بچہ پڑھ رہا ہے, جی, وہ یا تو ریگنگ میں انوالو ہو سکتا ہے یا ریگنگ کا شکار ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. تو پیرنٹس کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے پہ نظر ثانی رکھے, وہ دیکھے کہ بچہ کسی غلط حرکت میں انوالو نہ ہو یا اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہ ہو رہی ہو, نہ ہونے والی ہو, پہلے ہی بتایا جائے. جیسا ابھی آپ نے پیرنٹس کا بھی رول بتایا, تو ہم بات کرتے ہیں ٹیچرز کے بارے میں. جب کالجز میں ہر سال نئے ایڈمیشنز ہوتے ہیں, ٹیچرز کو پتہ ہوتا ہے, اور کچھ سینئر اسٹوڈنٹ جیسے پروفیشنل کالجز 5 سال کا کورس ہے, 3 سال کا کورس ہے, ٹیچرز بھی جانتے ہیں کہ کون سا بچہ ہے جو نوٹی ہے, کون سا بچہ جو ایسی شرارت کر سکتا ہے. تو اس میں ٹیچرز کا کیا رول ہوتا ہے؟ دیکھیے, اس میں راگن کمیٹی رپورٹ نے دیکھا
کہ کافی سارے ٹیچرز اس کو نظر انداز کرتے تھے جی دو طریقے سے. یا تو وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے, ان کو لگتا تھا یہ معمولی حرکت ہے, جی یا ان کو لگتا تھا اگر میں بھی اس میں انوالو ہو جاؤں گا تو ہائر اپس, یہ جو پہلے آپ نے بتایا تھی کالج والے نہیں چاہتے ہیں کالج کی بدنامی ہو, تو ٹیچر کو بھی لگتا تھا کہ میں انوالو ہو سکتا ہوں اس میں. مگر اب راگھون کمیٹی کے رپورٹ کے بعد, سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے بعد, ہر کالج میں ایک اینٹی ریگنگ اسکواڈ اور اینٹی ریگنگ کمیٹی فریم ہوئی ہے جی, جس پہ باضابطہ پرٹیکولر ٹیچرز, خاص ٹیچرز کو ذمہ واری دی گئی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی شکایت لے کے آئے گا تو آپ پہ اس کو ایکشن کرنی ہے. اگر وہ ٹیچرز ایکشن نہیں کرتے ہیں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. تو کیا یہ جو ساری چیزیں ہیں کیا یہ ڈسپلے پہ کہیں ہوتی ہیں کہ کون کون ہے اس کمیٹی کا ممبر کہاں ہے؟ کیونکہ ایک نیا اسٹوڈنٹ آیا وہ تو جانتا نہیں ہوگا کسی کو بھی, تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کون سی کمیٹی ہے یا کوئی چیز؟ دیکھیے آنریبل سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں کہا ہے, لیٹسٹ ججمنٹ میں, کہ جب بھی ایڈمیشن ہو بچوں کا, فرسٹ ایئر بچوں کا, تو ایک پراپر کاؤنسلر ہونا چاہیے وہاں پہ جو پیرنٹس کو اور بچوں کو سمجھائے, اور دوسرا بچوں کو انفارمیشن پرووائڈ کرنی چاہیے بالکل کہ کہاں پہ ان کو جانا ہے, ان کو فون نمبر دیا جائے, کس کو اپروچ کرنا ہے. اسی متعلق میں بولنا چاہوں گا, راگھون کمیٹی رپورٹ میں یہ بھی بولا گیا ہے کہ فونز کو منع مت کیجیے کالج میں. جی, یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کافی سارے کالجز میں بولتے ہیں کہ فون نہیں یوز کرنا ہے, مگر فون کو یوز کرنا ہے. راگھون کمیٹی رپورٹ نے ان کو یہ بولا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جب کلاس روم میں ہے وہاں جیمر لگوا دیجیے, مگر فون کوئی منع نہیں کر سکتا ہے. تو طالب علم کے پاس یہ فون نمبر ہوگا, وہ جس کو فون کرنا ہے اس کو فون کرے گا, وہ اس کو وہاں پہ فون کر سکتا ہے. جی, اور یہ جو فون والی بات آپ نے کہی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان انسیڈنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز جو ہے, یہ چیز بھی رکھی گئی ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریگنگ ہو رہی ہے, اس کے پاس فون اگر نہ ہے تو اگر فون ہوتا تو وہ اپنے گھر والوں کو یا کسی کو بتا سکتا تھا. بالکل رات کے ٹائم, یوزلی انسیڈنٹ رات کے ٹائم ہوتے ہیں اور ہاسٹل میں ہوتے ہیں. میکسیمم کیسز یہ ہاسٹل میں ہوتے ہیں. رات کے ٹائم اگر اس کے پاس فون ہوگا تو وہ بالکل انفارم کرے گا اپنے پیرنٹس کو, اپنے ٹیچر کو, اور وہاں پہ اسی وقت ایکشن لی جا سکتی ہے. جیسا اب ہم جانیں گے یہ 3 ٹائر UGC پنشمنٹس کیا ہیں؟ دیکھیے UGC پرسکرائب کرتے ہیں پنشمنٹس کہ کیا پنشمنٹ مل سکتی ہے ایک طالب علم کو اگر وہ یہ ریگنگ میں ملوث پایا گیا. یہ جو UGC ریگولیشن 2009 ہے اس میں یہ سارا کچھ دیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اگر طالب علم اس چیز میں انوالو پایا گیا تو اس کا ایڈمیشن کینسل ہو سکتا ہے, اس کے مارکس جو ہیں اکیڈمک جو ہے وہ ود ہولڈ کیے جا سکتے ہیں, اس کو کالج سے ریسٹریگیٹ کیا جا سکتا ہے. کالج اتھارٹیز کو یہ پاور دی گئی ہے, اس کو 25,000 سے 1 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے. یہ ہو گئی کہ جو طالب علم ملوث پایا گیا. پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹائر آتا ہے, یہ فرسٹ ٹائر ہے. سیکنڈ ٹائر آتا ہے یہ کہ اگر کالج اتھارٹیز ریگنگ کی شکایت پہ ایکٹ نہیں کرتے ہیں, جو کنسرن یونیورسٹی ہے ان کو اختیارات دیے گئے ہیں, پاورز دیے گئے ہیں کہ جس کالج میں ریگنگ ہوئی ہے وہ یونیورسٹی اس کالج کے اگینسٹ وہ ایکشن لے سکتی ہے. وہ اس کالج کو ڈبار کر سکتی ہے کسی پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. وہ اس کالج کے بچوں کو ڈبار کر سکتی ہے کہ وہ کسی ایگزام میں نہ بیٹھیں یونیورسٹی کے. اور یہ جو پنشمنٹ ہے یہ صرف پنشمنٹ یہ ہے کیونکہ جو اینٹی ریگنگ کمیٹیز تھی یا کوئی بھی چیز ہے ان پہ انہوں نے ایکٹ نہیں کیا, کالج نے ایکٹ نہیں کیا. اب اگر یونیورسٹی ایکٹ نہیں کرتی ہے اس کے بعد پہلے بچے, ان کو سزا, اگر بچوں کے ساتھ ٹیچر بھی ملوث ہے ان کو یونیورسٹی سزا دے گی, کالج کو سزا. اب اگر یونیورسٹی بھی ایکٹ نہیں کرتی, اس کے لیے بھی UGC نے پروویژن رکھا ہے کہ یہ جو UGC یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ہے, اسٹیچوری باڈی ہے جو یونیورسٹیز کو افیلیشن دیتی ہے, ریکگنیشن دیتی ہے, وہ ان کی ریکگنیشن اور افیلیشن وڈرا کر سکتی ہے. UGC یونیورسٹی گرانٹس کمیشن جتنے بھی فنڈز وہ دیتی ہیں یونیورسٹیز کو, اسٹیٹ ہو یا سینٹر, ان کے فنڈز وہ سٹاپ کر سکتی ہیں اور ان کو ڈی لسٹ بھی کر سکتی ہیں یونیورسٹیز کے اس میں. اس کے بعد اس یونیورسٹی کی ڈگری ویلڈ نہیں ہوگی UGC کے مطابق. تو یہ یونیورسٹی پہ بھی یہ سزا کا یہ ہے پروویژن ہے. تو جیسا اب یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ جو ساری چیزیں 3 ٹائر جو پنشمنٹ ہے UGC کی, یہ UGC تک کیسے پہنچتی ہیں؟ اگر مطلب کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے وہ چیزیں کہاں تک پہنچانے میں ایک اس اسٹوڈنٹ کا جس کے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے, کیا اس کا بھی اس میں ایکٹیو رول ہے؟ بالکل ایکٹیو رول ہے. دیکھیے UGC کی گائیڈ لائنز اور آنریبل سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے تحت ہر یونیورسٹی کو ایک مانیٹرنگ سیل رکھنی ہے. جو مانیٹرنگ سیل جو دیکھے گی, جو رپورٹ لائے گی
ویکلی رپورٹ یا فورٹ نائٹ رپورٹ یا منتھلی رپورٹ منگوائے گی کالجز سے کہ وہاں پہ ریگنگ کے متعلق کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, کیا ایکشن ہوئی ہے, کیا ایکشن نہیں ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ UGC نے ایک نیشنل ہیلپ لائن شروع کی ہے. جی, ایک نیشنل ٹیلی فون ہے, وہ UGC کی ویب سائٹ پہ وہ ہے, وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ ایک فون نمبر ہے اور ایک ای میل ID ہے. جی, اس ای میل ID اور اس فون نمبر پہ آپ فون کر سکتے ہیں. جی, وہ 24 آورس ہیں, یا میل کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسی ایسی پرابلم ہوئی ہے اور کوئی ایکشن نہیں ہوا ہے, آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے. تو ڈائریکٹ کمپلینٹ جائے گی UGC اور وہاں پہ چیزیں فالو ہوں گی 3 ٹائر پنشمنٹ. 3 ٹائر پنشمنٹ. جی, جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ای میل ID ہے, کیا کچھ ایسی انفارمیشن کہ جو پہلے ہی بتائی گئی ہو بچوں کو کہ کیسے کیا کرنا ہے, کچھ ایسی کلپنگز یا کوئی چیز ایسی؟ دیکھیے UGC نے اپنی ویب سائٹ پہ بعض اب تک کچھ ویڈیوز رکھے ہیں جی ریگنگ کے متعلق. جی, اور ہر یونیورسٹی, ہر کالج کو ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وہ یہ ویڈیوز سارے بچوں کو دکھائے جب بھی سیشن شروع ہو جاتا ہے. جی جی, اس میں کچھ رپورٹڈ کیسز بھی دکھائے گئے ہیں. جی, تو UGC کی گائیڈ لائنز کے حساب سے یا آنریبل سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کے حساب سے کچھ رپورٹڈ کیسز جب پراسپیکٹس ہوتا ہے ایڈمیشن کا, جی, اس میں بھی ضرور مینشن کرنا ہے کہ کیا کیا کیسز ریگنگ کے ہوئے ہیں. جی, اس متعلق بچوں کو یہ انفارمیشن ہو جاتی کہ ریگنگ کتنا سیریس آفینس ہے اور ہمیں کتنا اس سے احتیاط کرنا ہے. اور جو بھی پراسپیکٹس, جو بھی یونیورسٹی پراسپیکٹس ایشو کرتی ہیں, کالج ایشو کرتی ہے ایڈمیشن کے ٹائم, اس میں یہ واضح طور ہونا چاہیے کہ ریگنگ ایک پنشیبل آفینس ہے. جی, ریگنگ کے نتیجے کیا ہوتے ہیں, اس میں بچے کا ایڈمیشن کینسل ہو سکتا ہے, اس سے بچے کو سزا مل سکتی ہے, اور اس سے کیا بولتے ہیں اس کو, یونیورسٹی یا کالج کے اتھارٹیز کو بھی سزا مل سکتی ہے اگر وہ ایکٹ نہیں کریں گے. جی, ناظرین آپ نے دیکھا کہ جیسا آپ نے کتنی ساری انفارمیشن دی. ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے باضابطہ ان ساری چیزوں پہ عمل کریں گے اور ایسے انسیڈنٹ سے دور رہیں گے اور خود کو کبھی ایسے انسیڈنٹس میں انوالو نہیں کریں گے. جیسا اب ہم آتے ہیں ہمارے لیگل ایڈ پہ, ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری لیگل ایڈ جو سروس اتھارٹی ہے ان کا کیا رول رہتا ہے. جیسے ہمارے جوڈیشل آفیسرز, کیا کچھ ایسی چیزیں ہم بھی کہیں ایسی چیزیں کچھ کرواتے ہیں یا کچھ سیمینارز یا کوئی ایسے پروگرامز جن میں بچوں کو اویئر کیا جاتا ہے یا کالجز کو بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ موسٹلی اگر دیکھا جائے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ پینل کلاز بھی ہے. اگر ریگنگ ہوتی ہے اور اگر اس پہ کہیں جلدی کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیے, قانون کی ایک سب سے بڑی بات ہے, سب سے پہلے جو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو قانون کے بارے میں پتہ نہیں ہے جی, اور آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے جی, تو یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ دیکھیے جی مجھے یہ پتہ نہیں تھا. جی, اس لیے لیگل سروس اتھارٹی پہ ذمہ واری ڈالی گئی ہے کہ وہ قانون کے متعلق جو بھی قانون ہے, ریلیونٹ ہے, ریگنگ ہے یا کسی اور کے متعلق عام لوگوں تک جی, یہ بات پہنچائے کہ قانون کیا ہے جی, جی, اور کس طرح سے اپروچ کرنا ہے. دیکھیے, عام آدمی جو ہوتا ہے وہ شاید لائر کو افورڈ نہیں کر سکتا. جی, جس کے پاس انکم ہوگی وہ ایزیلی لائر افورڈ کر سکتا ہے, مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک لائر کو, ایک وکیل کو افورڈ نہیں کر سکتے اس کی فیس. اس کے لیے لیگل سروس اتھارٹی نے لیگل ایڈ کا پروگرام چلایا ہے, جی, جس میں بھی جس کی ایک پرٹیکولر انکم ہوتی ہے یا کوئی لیڈی ہوتی ہے وہ اپروچ کر سکتی ہے لیگل سروس اتھارٹی کو کہ مجھے آپ اپلیکیشن دے سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ وہ تو ٹھیک ہو گیا. دوسرا, لیگل سروس اتھارٹی کو یہ ذمہ واری ہے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم کچھ جگہوں پہ جا کے, امپورٹنٹ پلیسز پہ جا کے, وہ کالجز ہو سکتے ہیں, وہ پنچایت گھر ہو سکتے ہیں, وہ گاؤں ہو سکتے ہیں, وہاں جا کے لوگوں تک انفارمیشن پہنچائے کہ قانون کیا ہے. جی, اس کے متعلق ڈیفینیٹلی ہمارے جوڈیشل آفیسرز کالجز میں جاتے ہیں, وہاں پہ پروگرام ہوتے ہیں یا دوسری جگہ پہ بھی جاتے ہیں جہاں پہ ہم بچوں تک یہ انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں. جی, اور اسی سلسلے میں آج یہ پروگرام ہو رہا ہے. جی, جی, ہمارا پروگرام بھی اسی کا ایک پارٹ ہے. لیکن مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے یہ کہ لوگوں تک کیا یہ پوری انفارمیشن ملتی ہے؟ جیسے ہمارے کچھ لوک عدالت کے بارے میں ہم بولیں تو ہاں جی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, تو اسی طرح سے کہ ہمارے جوڈیشل آفیسرز کا کیا رول رہتا ہے اس چیز میں؟ دیکھیے, ڈیفینیٹلی لوگوں تک انفارمیشن پہنچتی ہے. جوڈیشل آفیسرز ٹائم ٹو ٹائم کالجز میں سیمینارز کرواتے ہیں, جی, جی, وہاں پہ جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, وہاں پہ پروگرامز کرواتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو یہ انفارمیشن پہنچاتے ہیں. جی, جیسا آپ نے بہت اچھی باتیں ہمیں بتائی اور ہمارے ناظرین نے بہت غور سے سنی ہوگی اور ہم نے بھی. تو جیسا آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ.